देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके सामने बैठे हैं जिसने मुल्की सियासत, सिक्योरिटी, बयानिए और सूबाई सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के अल्फाज मामूली नहीं थे, इल्जामात हल्के नहीं थे और इशारे किसी एक तरफ नहीं थे। सवाल यह है कि यह सिर्फ एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी या आने वाले दिनों की सियासत का ट्रेलर। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए क्योंकि वहां दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल दिया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अगर आप इन फैक्ट्स को और फिगर्स को देखते हैं तो एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। हमारे बहुत से दोस्त साथी सहाफी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से बैठे हैं, आई कैन सी देम। ये सवाल आपके ज़हन में तो चीख चीख के आता होगा कि क्यों। हम इस पे आगे बात भी करेंगे। इसकी बुनियादी वजह है इट इज दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है एंड द पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहां पे फ्लरिश कर रहा है। तो ये महज एदादो शुमार नहीं, ये एक सीधा सियासी चार्ज है, यानी कि चार्ज शीट है। इनफैक्ट ये सवाल है कि क्या ये माहौल कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है और किस कीमत पर। जब कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्रिमिनल, सियासी और दहशतगर्दाना गठजोड़ मौजूद है, तो क्या ये सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद का ऐलान है? क्या ये आने वाले दिनों में किसी बड़े ऑपरेशन, किसी सख्त फैसले या किसी आईनी टकराव का पेश खीमा है? DGISPR ने वाजे कहा कि 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीखी साल रहा। हजारों दहशतगर्द मारे गए, लाखों ऑपरेशन हुए, सैकड़ों जवान शहीद हुए। सवाल यह है कि अगर कुर्बानियां इतनी बड़ी हैं तो फिर ये जंग सियासी नारा क्यों बन रही है? क्यों एक सूबा कहता है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे? अफगानिस्तान पर लगने वाले इल्जामात भी मामूली नहीं। कहा गया कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ है। TTP, दाइश, अलकायदा, BLA सब वहीं मौजूद है। सवाल यह है कि अगर दुनिया मान रही है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है तो आलमी बरादरी कहां है और पाकिस्तान कब तक अकेला इस आग में झोंकता रहेगा? DGISPR ने दोहा मुआहिदे की बात की, वादों की बात की, खवातीन की तालीम की बात की और सवाल उठाया कि किसी वादे पर अमल हुआ तो क्या अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त होगा? क्या बॉर्डर पॉलिसी मज़ीद कड़ी होगी? क्या सिफारती महाज पर तलखी बढ़ेगी? सबसे अहम सवाल है कि जब फौजें कहती है कि आपको इजाजत नहीं कि आप अपनी सियासत के लिए अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले करें, तो क्या ये बराह रास्त सियासी क़यादत को वार्निंग है? क्या आने वाले दिनों में बयानी की जंग और तेज होगी? साथ साथ ISPR ने यह सवाल किया है कि आखिर PTI के लोगों पर TTP हमला क्यों नहीं करते? सुने उन्होंने क्या कहा। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। सवाल यह है कि कभी इन फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके माहिदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? सवाल यह है कि क्या ISPR ये कहना चाह रहे हैं कि PTI और TTP एक ही पेज पर है या एक ही सोच पर है, एक ही ट्रैक पर है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी क्लिप्स चलाना, साबिक वज़ीर आज़म के बयानात दिखाना और नाम लेकर तनकीद करना, क्या ये महज वजाहत थी या ये बताना मकसूद था कि जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और अगर जिम्मेदारी तय हो रही है तो अंजाम क्या होगा? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम एक नए सियासी मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी बयान मरकजी सियासत पर हावी होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ बहस बनेगा? क्या वहाँ गवर्नेंस, ऑपरेशन और सियासत के दरमियान टकराव बढ़ेगा? और क्या 2026 वाकई वो साल होगा जहां फैसले अल्फाज में नहीं इक़दामात में होंगे? आज सिर्फ हम ये सवाल उठाएंगे, बयानात को परखेंगे और आने वाले सियासी नक्शे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कुछ आज कहा गया है वो आज तक महदूद नहीं रहेगा। ये बयान आगे बढ़ेगा, सियासत को झंझोड़ेगा, शायद ताकत के तवाज़ुन को भी बदल दे। और आज के शो में ये अहम और संजीदा आने वाले दिनों की सिमत में बताने वाला है, तो हमारे साथ रहिए। और असल सवाल अभी बहुत सारे जो कि बाकी हैं, जो कि अपने मौजूद मेहमानों से करूंगी। बड़ा जबरदस्त आज पैनल है जी। हमारे साथ सारे एनालिस्ट हैं और प्रोग्राम एंकर्स हैं, अपने अपनी जगह उनका एक बड़ा वसी तजर्बा है। आज कोशिश करेंगे सारे सवालों के जवाब उनसे लेने के लिए। मेरे साथ सबसे पहले मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ाकार हैं, सीनियर
پروگرام اینکر ہیں, صحافی ہیں. بہت شکریہ مجاہد صاحب آپ کا. میرے ساتھ طارق متین صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں آپ بھی, یاسر رحمان صاحب ہیں, آپ بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا فار جوائننگ اس. سب سے پہلے مجاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مجاہد صاحب, یقینی طور پہ آپ نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی, سنی, اور ہم سب نے دیکھی اور سنی. سر کیسے دیکھتے ہیں, اتنے سالوں میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے, کیا وہی سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ تو خود ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ غالباً یہ جو سال 25 تھا یہ دہشت گردی کے اعتبار سے اس پوری دہائی کا, یعنی 10 سال میں اس سے زیادہ بڑی دہشت گردی نہیں ہوئی تھی. غالباً 70% اضافہ ہوا ہے سال 2024 کے مقابلے میں. 3438 تقریباً دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور 1200 کے قریب جوان شہید ہوئے. لیکن جو آج جہاں یہ سب کو علم ہے کہ اس کے پیچھے افغانستان جو ہے دہشت گردی کا گڑھ ہے, بھارت سرپرستی کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک محاذ کھولا. وہ حکومت جو 2/3 اکثریت سے ایک بار نہیں 2 بار بلکہ تیسری بار الیکٹ ہو کر پشاور میں بیٹھی ہے, اور انہوں نے بہرحال ان کی جو حکومت ہے وہ اون کرتی ہے والی تحریک کو, جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے پہلے یہ کہتا تھا اور یہ شخص یہ کہتا ہے, اور جو انہوں نے زبان استعمال کیا وہ بتاؤ. پھر کے پی کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو کہا. میرا یہ خیال تھا کہ دہشت گردی کو جب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا گڑھ داعش کا اور پی ٹی پی کا گڑھ پشاور ہے, تو انہیں تیسرا محاذ نہیں کھولنا تھا, اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جب مئی میں جو جنگ ہم نے ہندوستان سے جیتی اور انہیں شکست فاش دی, تو کیا پنجاب کے ساتھ کے پی نہیں کھڑا تھا؟ کیا کوئی خیبر پختونخوا یا پی ٹی آئی سمیت کسی ان کے رکن نے, وزیر اعلیٰ نے کیا بھارت کی حمایت کی تھی؟ قطعی طور پر انہوں نے اتنی مذمت کی, اتنے ہی فوج کا ساتھ دیا جتنا پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے ذریعے سے. اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہاں لوگ بڑے آسانی سے کہہ لیتے ہیں کہ جو ہم لوگ سندھ میں رہتے ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, انہیں شاید یہ علم ہونا چاہیے کہ افغانستان کے خیبر پختونخوا سے جو تاریخی رشتے ہیں, اور یہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہمارے اس وقت کے جو مہم جنرل تھے حمید گل اور اختر رحمان, ساری دنیا سے جس طریقے سے انہوں نے لے کے آئے, اور پھر یہاں افغانی طالبان اور پاکستانی طالبان اور پنجابی طالبان اور مجاہدین کو پناہ دی اور شناختی کارڈ دیے اور دیا, پھر اسامہ بن لادن کو لائے. یہ 30 سال ہم نے جو پالا, ان کو شناختی کارڈ دیا, ان کو پاسپورٹ دیا, ان کی آج 3rd جنریشن یہاں ہوتی ہے. اور اس ایریا میں اگر رضا آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے پشاور اور سے آگے چلے جائیں تو یہ فرق ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کون افغان ہے کون پٹھان ہے, ایک ہی زبان بولتے ہیں, اور روز 50,000 لوگ وہاں سے آتے تھے. اگر میں جاؤں تو ابھی بھی تورخم کے طرف 500 ٹرک کھڑے ہوتے ہیں, تورخم کی طرف 5 ٹرک ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب وہ کے پی کی, اور میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کی, کے پی کے عوام کو اعتماد میں غیر جو 12 ابھی تک پی ٹی آئی سے اعتماد کرتی ہے, آپ افغانستان کے خلاف کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. آپ کا بیانیہ چاہے کتنی درست اور جائز ہو, اور آج بالکل قطعی طور پر میں تو سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری تھا کہ وہ جتنا انہوں نے بھارت کو اور افغانستان کو جو بدت اور نشانہ بنایا, اسی بلند بہانگ ادارے سے وہ وہاں سے کے پی کے چیف منسٹر کو بھی بناتے. اور کوئی بھی جنگ آپ بھی جانتی ہیں, اس جنگ میں بھی جو ہم نے بھارت سے جیتی عوام کے بغیر نہیں دی جاتی, کیونکہ اگر ایک بار فوج جب وہ علاقے کو صاف کر دیتی ہے پھر آتے تو لوکل ایڈمنسٹریشن آتی ہے نا, وہاں پر لوکل وہاں کے جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں, ایجنسیاں ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں, یہ سب اس کی جگہ لیتے ہیں. تو یہ مجھے خیال ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے. جیسے جذبات سے جس طریقے سے فیصلہ نے اظہار کیا, یہ بیٹھنا چاہیے کہ وہ کے پی میں بیٹھی حکومت کو اعتماد لیے بغیر کتنے ہندوستان ہو یا افغانستان میں جو تمام دہشت گرد ہوں ان کو شکست نہیں دے سکتے. سوری ٹو سے ٹھیک ہو گیا ہے. میں طارق متین صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. طارق متین صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کی پریس کانفرنس کو؟ دیکھیے, آج کی پریس کانفرنس میں مجاہد بریلوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ سینئر تجزیہ کار اور ہم جونیئر تجزیہ کار, وہ آپ نے سینئر کا لفظ نہیں لگایا, یہ غلطی بہت سے دوست کر دیتے ہیں, تو بہت شکریہ کہ ہم مجاہد بریلوی صاحب کے شاگردوں میں شامل ہیں. میں آپ سے عرض کروں, ڈی جے ایس پی آر صاحب نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نشانہ کیوں نہیں بنایا جاتا,
तालिबान की जानिब से। तारीख थी जून में 2013 में, फरीद खान साहब MPA थे, हंगू उनका हलका था, आजाद हैसियत में जीते थे लेकिन PTI में शामिल हुए थे, उन्हें कत्ल किया गया जून 2013 में PTI के MPA। इमरान मोहम्मद ये सूबाई असेंबली के रुकन थे, MPA थे, खुदकुश हमले में जून 2013 में ये कत्ल किए गए। सरदार असरारुल्लाह गंडापुर सूबाई वजीर थे PTI की हुकूमत में, खुदकुश हमले में दिसंबर 2013 में ये कत्ल किए गए। सरदार सुरन सिंह अहदा मुआविन खुसूसी बराए अक़लियती उमूर, रुकने सूबाई असेंबली, MPA खैबर पख्तूनख्वा के फायरिंग के वाक़े में कत्ल किए गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निशाना बने हैं। और क्या हम ये कह रहे हैं कि कोई निशाना क्यों नहीं बन रहा, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब क्यों बने कोई निशाना? सिक्योरिटी का इदारा तो ये कहे कि तमाम लोग सेफ हों। तो ये जुमला बड़ा ऐसा था कि जिसने सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा है। एक दूसरा, मुझे ये नजर आया कि DGSPR साहब को शिकवा 3 लोगों से था, नरेंद्र मोदी से था, अफगानिस्तान से था और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से था। तो कहीं किसी जगह उस जगह खड़ा कर दिया जहां अफगानिस्तान खड़ा है, जहां नरेंद्र मोदी खड़ा है, जहां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खड़ी कर दी गई है। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा। इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और पहले भी हुआ है ना, हमारी फौज को एक चीज देखनी चाहिए। पहले भी हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने जो तनकीद की, उनकी बेटी ने जो तनकीद की, कहा गया नहीं हम अफराद के खिलाफ थे और हम इदारे के खिलाफ नहीं थे। इमरान खान साहब कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि हम इदारे के खिलाफ नहीं है। तो हमारी फौज को एक चीज सोचनी चाहिए कि बाद में निकल के ऑपोजिशन में जब भी हो, पहले नून लीग थी, अब PTI है, ये तमाम लोग कहते हैं कि जी हम फौज के साथ हैं और फौज इनके साथ ये कर रही थी, हमारे साथ ये कर रही है। तो पॉलिसी फिर वहां पर भी बदलने की जरूरत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा करना नहीं चाहिए, एक सरकारी मुलाजिम है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करनी है ना, वो इदारे की तरफ से कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए पब्लिक के लिए वो कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बट एक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना ये नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ से होना नहीं चाहिए। ठीक हो गया है, सही हो गया। यासिर रहमान साहब आपकी तरफ आती हूँ। यासिर, आप कैसे देखते हैं आज की DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने इतने जय्यद सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जो है उनको मदद किया है, तो मेरी कोई इतनी बात बनती नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो अपना एक नाकिस सा एक तज्जिया है वो दे सकता हूँ। वो ये कि देखें, DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो कॉन्टेक्स्ट निकाला गया है, जैसे कि हमारे मुजाहिद ब्रेगवी साहब ने और तारिक नतीम साहब ने इसकी एक डिफरेंट अंदाज से इसको पेश किया है, और उनका ज्यादा जोर जो था वो KPK हुकूमत के हवाले से ही था। इसको मैं जिस तौर पे देखता हूँ ये इंटरनल और एक्सटर्नल है। देखिए, आपने जब एक्सटर्नल फ्रंट्स को आपने एड्रेस करना है तो इंटरनली जो कंप्लेसेंसी आपको नजर आती है, मैं सहूलतकारी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि स्टेट ने एक मौकिफ अपनाया है। अगर आप वंस अपॉन अ टाइम की, क्योंकि यहाँ पे मुजाहिद साहब ने भी बात की कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एक प्रोसेस था, ये लाए गए, बसाए गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन करेक्शंस भी होती हैं ना। तो 2006-07 में अगर आपको याद हो तो यही हमारा मीडिया हुआ करता था, बहुत डिवाइडेड हुआ करता था। यहाँ पे TTP के लोग भी 7-8 के अंदर उनको भी एयर टाइम दिया जाता था, और उसके साथ साथ फिर हुकूमत का जो रियासत का मौकिफ था वो भी दिया जाता था। उसके बाद फिर आपको पता कि फिर हमारा APS का सानिया हुआ, उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़े, तो एक मौकिफ रियासत की तरफ से आया कि इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती, इनके साथ आईनी हाथों से निपटना होगा। तो रियासत सिर्फ फेडरल हुकूमत नहीं है, रियासत जाहिर सी बात है KPK की हुकूमत जो है हिस्सा है। बाकी जो इलेक्टेड लोग हैं या इदारे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो सूबाई हो या फिर फेडरल लेवल के ऊपर हो, वो भी रियासत के एक ऑर्गन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब रियासत
موقف اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کی ایک اکائی کھڑی ہوتی ہے. اس سے آپ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. ایکسٹرنلی آپ رکتے ہیں, جیسے آپریشنز کیے گئے, جیسے ٹی ٹی پی کو کھدیڑا گیا, جیسے جو افغان طالبان ہیں ان کو ایک اسٹرانگ میسج دیا گیا, ہمارے دوست ممالک کی جانب سے بھی دیا گیا, دوست ممالک کو بھی دیا گیا کہ بھائی اب نہیں ہو سکتا, ہم یہ جو لاشوں پہ سیاست والا معاملہ ہے یہ نہیں کر سکتے, انف از انف. اسی طرح سے فتنۃ الخوارج ہو, فتنۃ الہندوستان ہو, اور انڈیا کو بھی بار بار ایکسپوز کیا گیا. تو لیکن جو انٹرنل ہمارا فیکٹر ہے کے پی کے میں سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ کے پی کے میں اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کے رویے سے, بیانیے سے, ان کے طرز عمل سے, ان کی حکمت عملی سے, اور خاص طور پہ ان کے سوشل میڈیا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ اپنا حصہ نہیں بھی مانتے لیکن آفیشیل اکاؤنٹس پہ استعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کا جو بنیادی طور پہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے, کبھی وہ کسی کی بیٹی کی شادی کو لے کے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کسی مسائل پہ شروع ہو جاتے ہیں, وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر جواب تو دینا بنتا ہے. تو الٹیمیٹلی پھر جب آپ کی ایک امپورٹنٹ صوبہ جس کے اندر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, اگر وہ آپ کے بیانیے کے ساتھ نہیں چلے گا تو پھر ایڈریس کس کو کرنا ہوگا؟ یہ ہمارے جوان جو اپنی شہادتیں دے رہے ہیں, ہمارے آفیسر جو شہادت دے رہے ہیں, کون؟ یہ پاکستان کے اندر کون لوگ ہیں؟ پاکستانی ہے نا. تو یہ کے پی کے سے بھی ہیں, یہ آزاد کشمیر سے بھی ہیں, یہ سندھ سے بھی ہیں, یہ بلوچستان سے بھی ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک الیکٹڈ حکومت, میں سے بالکل انکاری نہیں ہوں, الیکٹڈ حکومت وہ موقف اپناتی ہے جو کہ پاکستانی قوم کا موقف نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. کیوں بھائی, کیوں نہیں لڑ سکتے؟ جب آپ کمزوری دکھائیں گے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی, پھر آپ کو بھتے کی پرچیاں آئیں گی, پھر الٹیمیٹلی آپ کو, آپ کا موقف آفیشلی کچھ اور ہوتا ہے, آپ کا موقف ان آفیشلی کچھ اور ہوتا ہے. گنڈاپور صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان کیمرہ میٹنگز ہوا کرتی تھیں تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ بھائی بچا لو ان لوگوں سے, یہ تو ہمارے گلے تک پہنچ آئے ہیں. لیکن جب آفیشیل ہوتے تھے تو بس وہ جو خان صاحب نے کہہ دیا تو وہی بات کریں گے ہم. کو اس طرح سے نہیں کرنا پڑے گا, ایک پالیسی اپنانی پڑے گی, جہاں پہ ضرورت ہے ریاست کی ریٹ قائم کرنے کی, آپ کو وہی کرنا پڑے گا. ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ 2007 کا 8 کا پاکستان ہم اپنے پاکستانیوں کو دیں, اس جنریشن کو دیں جس کے اندر آئے روز دھماکے, خود کو خونی چوک جو ہے وہ بنائے جائیں. سوری, یہ کام نہیں ہو سکتا. تو میں جو سمجھتا ہوں ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا لباب یہی تھا, کلیئر میسج تھا ایکسٹرنل فیکٹرز کو, افغانستان کو, انڈیا کو, اور کلیئر میسج تھا کہ جو لوگ کمپلیسنسی دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ان کے آگے ایک ڈیفرنٹ بیانیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں جی, وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ, یعنی الگ الگ بیانیاں پیش کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کی جگہ نہیں ہوگی. ان کو الٹیمیٹلی ساتھ ہونا پڑے گا یا الگ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, الٹیمیٹلی ساتھ ہونا پڑے گا, الگ ہونا پڑے گا. مجاہد صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی صاحب. اب ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل ایک بہت طویل پریس کانفرنس تھی, اس میں کچھ حصے تھے. ایک تو یہ جو ہمارے انٹرنل سیاسی معاملات ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہی دیکھے, کچھ حصہ اس کے اس حوالے سے بھی تھا جو افغانستان کا معاملہ ہے, جو ہندوستان کا معاملہ ہے, جو پراکسیز ہمارے ہاں اس وقت انٹروین کر رہی ہیں اور اس کے جو اثرات آ رہے ہیں انفارچونیٹ. اور پھر اگین لیکن اس کو کنیکٹ وہی والی بات آ رہی تھی کہ جی کے پی کے ساتھ. سر, اس تناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مجاہد صاحب؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس ایسپیکٹ کو جو لارجر ایکسپیکٹ ہے ایک جیو اسٹریٹجک اور جیو اسٹیبلٹی والا؟ تو آپ تاریخ میں جائے بغیر نہیں اس کو حال پر گفتگو کر سکتے. یہ کون سے جو فاتح خود کو کہلاتے تھے, جنرل حمید گل, یہ جنرل اختر رحمان, یہ لوگ سارے دنیا سے انہوں نے مسلح لوگوں کو لایا, سی آئی اے کا پیسہ آیا, پنجابی طالبان, پاکستانی طالبان, افغان طالبان, پشاور میں طالبان زیادہ تھے. آپ 2004 میں ان کو 30 لاکھ شناختی کارڈ جو میں نے کہا دیے گئے, سب کچھ پڑا. اور تو چھوڑیں, 2021 میں جب کابل میں جب حکومت آئی تو ہم نے کس طرح جشن منایا جیسے ہمارا 5واں صوبہ ہو گیا. یہی فضل الرحمان صاحب یہاں نعرہ لگاتے تھے طالبان طالبان, اس کے بعد پاکستان پاکستان. تو آپ سے برسوں نہیں دہائیوں تک انہیں پالا پوتا ہے, بڑا کیا ہے. پھر یہ کہا نا آپ یہاں بیٹھ کے ثانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لڑے ان کو.
ایسے ہی ہے کہ اب آپ دیکھا نا کہ MKM نے اس کراچی کے مہاجروں سے ہی لڑائی کی تھی نا، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اب وہاں یہی چاہتے ہیں آپ KP میں، وہ KP کے لوگ جو تاریخی جن کا رشتہ ہے، ان کا خونی رشتہ ہے، ان کی پوری ہسٹری ہے، وہ آپ اس پریس کانفرنس میں آپ نے جس طریقے سے ان طالبان کو جو بیان دے رہے تھے، اسی طریقے سے آپ نے KP کے چیف منسٹر اور ان کے معاون کو بھی دکھا دیا کہ نا وہ بھی ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. سوری سے انہیں 3 بار الیکٹ کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں نے. غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اور کیا میں یہ تاریخ بھول جاؤں کہ پیپلز پارٹی جو تھی، جو اس زمانے مرتضی بھٹو اور فلاں بھٹو اور ذوالفقار کس کی پیداوار تھی، اور کس طرح کا وہ یہاں آتے تھے اور حملے کرتے تھے اور مارتے تھے. یہ ہم لوگ کیا بھول گئے سب بات کو؟ کیا ANP ولی خان اور بدنجو یہ جو پوری پارٹیاں تھیں اور یہ تھی نیشنل پارٹی اور یہ پوری تاریخ ہم بھول جائیں کہ کس طریقے سے کابل میں بیٹھ کر یہ پاکستان پہ دھماکے حملے کرتے تھے؟ وہ تو کھلے عام کرتے تھے. یہ بتائیے کون سا اس پورے دوران جو PTI کا جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ جو ہے اس میں شامل پکڑا گیا ہو دہشت گردی کے اعلان میں؟ جو بھی ہے وہ شریف حکومت کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو فوج کے خلاف بات نہیں کرتے. آپ نے اگر دہشت گردوں کے ساتھ، عوامی دہشت گردوں کے ساتھ PTI کو کھڑا کر دیا، اس کے بڑے شدید نقصانات ہوں گے. آپ میں نے پہلے بھی یہ کہا، اس علاقے کے لوگوں کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. جس طرح ہم نے بہت دیکھا ہے ماضی میں، کیا ہوا ضیاءالحق نے کیا نہیں کرا یہاں پر، ہزاروں لوگوں کے کوڑے مارے، کیا اس نے پھانسیاں دی، کیا کرا پھر اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جو ہم نے ضیاءالحق کے دور کی افغان پالیسی تھی، آج اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ ہمارے KP میں قبائلی علاقوں میں گھر گھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہاں سے نہیں آتے سب، کہ ہم نے کوئی کابل، آپ کتنی کابل میں بمباری کر لیں، جلال آباد سے کر لیں، انہیں دھکیل دے، کیا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، وہ تو ملک ہی نہیں ہے. یہ جو ہے اصل جو ہے کہ ٹرائبل ایریا کے لوگ ہیں جو آپ نے اگر ختم بھی کر دیا، وہ پارٹ ہے اس پاکستان کا جناب، حصہ ہے اس کا. آپ PTI کے بغیر پشاور کی حکومت میں اعتماد لے کر آپ نہیں لڑ سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کا ماحول پیدا کیا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی مئی کی مثال دی تھی کہ جب ہندوستان کا حملہ ہوا تو مئی میں پورے KP کے لوگ اسی طرح پنجاب کے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. اس طرح جو آج اب آپ اسے کہتے ہیں آپ جنگ کریں، سوری سے یہ پولیس والے جو شہید ہوئے، 335 پولیس حملے ہوئے اور 137 پولیس والے شہید ہوئے، پشتونی ہے نا وہ. تو آپ غلط کریں. وہ لوگ جو میں نے کہا نا یہاں ہم لوگ کراچی میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں. میں تو خیر سن 1980 میں کابل جا چکا ہوں جب پشاور بس جاتی تھی 20 روپے کی. میں نے 8 بار جا چکا ہوں اسی راستے سے تمام ہوتے ہوئے ان کو جگہ دیکھا ہے. اور سوری سے میں کہتا ہوں دیور لائن کو دیکھے بغیر ہمیں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے KP پہ. وہ سافٹ بارڈر ہے، وہاں آنا جانے کو ہے ہی نہیں. ایسے ایران کا بارڈر ہے جہاں آنے جانے کو ہے ہی نہیں. یہ اب مشکل ہوتا ہے. جرنلسٹ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس جگہ کی بات نہ کرو، اس بات نہ کرو جہاں تم نے کوئی گئے نہیں ہو، تم نے دیکھا نہ ہو، انٹریکشن نہ کیا ہو. یہ ہوگا صحیح. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی مجاہد صاحب میں چاہ رہی ہوں ایڈ آن کر لیں اگر، کہ اس میں جو دہشت گردی کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے KP کی اور ساری، لیکن لوگ اب چونکہ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، کیونکہ ہم خود تو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں، لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی جو ایشوز ہمارے پاس سندھ میں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کل کارروائی ہوئی، کراچی کو ایک بہت بڑی دہشت گردی سے بچا لیا گیا، لیکن ایک ایشو آپ ہے کیونکہ آپ نے تو خود بھی بہت سارا اور کچھ ایونٹس میں میرا بھی آپ کے ساتھ موقع ہوا ہے آپ کے ساتھ چیزیں دیکھنے کا، لیکن سوال یہ کہ جو سندھ کے اندر جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ کچے کے ڈاکوؤں کا، تو وہ تو حل ہی نہیں ہو کے دے رہا ہوتا. کیا وہ دہشت گردی کے تناظر میں نہیں آئے گا سر؟ ارے جس شہر میں 50,000 لوگوں کے کتے کاٹ لیں اور کوئی نہ ہو، جس میں جو ہے وہ محسود کے اور ٹرائبل ایریا کے ڈر پر جو ہے روز ایک لوگوں کی جان دے دیں، اور ان سے یہ بھی تو پوچھیے کہ یہ 2,000 کلو کتنا بارود کہتے ہیں وہ لایا، وہ آیا کہاں سے؟ ارے بھائی جو لوگ کوئٹہ اور حیدرآباد ہم لوگ جاتے ہیں، جب کراچی میں داخل ہوتے ہیں کتنی جگہ تلاشی دی جاتی ہے ہماری جگہ پہ، بارود کہاں سے آ گیا، کون سی کالونی میں آ گیا؟ یہاں سے یہ جو بتایا کہ پکڑ لیا تھا، اس بچی کو پکڑ لیا جائے کہ ایک بچی جو ہے اس کے لیے کراچی بچا لیے گا تباہی بربادی سے. یہ آپ کو ہم کو جانتے نہیں اس پولیس کو، ذمہ داروں کو کس طریقے سے یہ لوگ انعامات لیتے ہیں، کس طرح تمغے لیتے ہیں. کیا کرا کراچی میں ریکارڈ جو ہے موبائل چل رہے ہیں، موٹر سائیکلیں چل رہے ہیں، وہی چالان ایک مرغہ خیز چیز ہو گئی. جس آدمی کی چوری ہوئی تھی موٹر سائیکل، اس پر
میں نے کہا بھائی چھوٹی سی گاڑی تو دلا تو میں چالان بھیج دیا. تو یہ جو سندھ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ مدرسہ خیز کچے کے ڈاکو دن دہاڑے اٹھا کے لوگوں کو لے جاتے ہیں. پھر آپ نے کراچی کا ذکر کیا, میں اسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قطر میں آپ دیکھیے کس طریقے سے بچے بچیاں مر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے اس بات پر. تو اب یہ ایک الگ موضوع کی طرف آپ لے گئی مجھے. جی ملا صاحب ٹھیک ہو گیا ہے. طارق متین صاحب آپ کی طرف آؤں گے. طارق متین صاحب اس میں وہی والی بات آ گئی کہ صرف کافی سارے ایسپیکٹس تھے, ہندوستان والا بھی, افغانستان میں بھی جو ہو رہا ہے, اس ایسپیکٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنلی جو بات کی انہوں نے؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انڈیا سے جب لڑائی ہوئی ہے ہماری تو یہ قوم متحد تھی, یوتھ متحد تھی, اور سب نے رول پلے کیا. عمران خان صاحب نے, اور ہمارا ایکس انہی دنوں میں کھلا نا ٹویٹر, اور عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر کہا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم پوری قوم متحد ہے, انڈیا کے خلاف متحد ہے, ہم ساتھ ہیں. تو جو سوشل میڈیا پر بیانیے کی جنگ تھی وہ بھی پاکستان نے ہی جیتی, جنگ بھی الحمدللہ جیتی, اور بیانیے کی جنگ بھی پاکستان نے جیتی. تو بات یہ کہ انڈیا کے خلاف یہ قوم متحد ہے, افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف, وہاں سے آنے والے دہشت گردوں کے خلاف یہ قوم متحد ہے. ایران سے جو مسائل ہیں یہ قوم متحد ہے. کیا انٹرنلی ایکسٹرنل فیکٹرز کے خلاف یہ قوم متحد ہے؟ کیا انٹرنلی یہ قوم متحد ہے؟ تو نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ ڈیوائیڈ اس کی بنیادی ریزن ہے, اور اس بنیادی ریزن کے پیچھے الیکشن مینڈیٹ کی جو مینڈیٹ تھیفٹ ہے وہ مینڈیٹ تھیفٹ ہے. اور وہ مینڈیٹ تھیفٹ جس طرح سے ہوا اس سے آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں, اور یہ قوم بھی واقف ہے. تو وہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بعد اب ان حالات میں جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا تو وہ بڑا ہی کوئی عجیب و غریب معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس قوم کو سچ بتائیں, پورا سچ بتائیں. دیکھیے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے آج 2021 کی بات کی اور کہا شخصیات کا کھیل تھا. وہ ڈی جی ایس آئی کہاں ہیں؟ وہ جیل میں. فیض حمید کی بات کر رہے تھے. یہ 7 جولائی 2022 کا ٹویٹ ہے وزیر داخلہ کا. وزیر داخلہ کون تھے؟ رانا ثناء اللہ تھے. وہ کہتے ہیں the parliamentary committee on national security unanimously agreed to continue talks with تحریک طالبان پاکستان. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the parliament. تو یہ سب کچھ 2022 7 جولائی ہو رہا تھا. تو پھر عمران خان پہ اور اس کی حکومت پہ یہ الزام کیسے لگ سکتا ہے کہ انہوں نے لا کر طالبان بسائے تھے؟ جب بینڈ آؤٹ فٹ سے 7 جولائی 2022 کو وزیر داخلہ مذاکرات کر رہا تھا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ موجود تھے, مذاکرات کر رہے تھے. تو بات یہ ہے, یہ ایک ثبوت. دوسرا, یوں سمجھ لیجئے کہ جنرل باجوہ کے اتنے قریبی شخص سے میری بات ہوئی جیسے جنرل باجوہ سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ الزام عمران خان پہ اور عمران خان کی حکومت پہ غلط ہے کہ انہوں نے لا کر طالبان بسائے تھے. اب اس کے بعد ہم آج بیٹھ کر کہیں کہ وہ پالیسی, وہ وزیر اعظم با اختیار تھا اور اس کی پالیسی تھی, اور مینڈیٹ تھیفٹ پہ ہم کہیں کہ نہیں جی وہ ایسے لایا گیا تھا اور وہ با اختیار نہیں تھا. تو کسی ایک چیز کو مان کر بنیادی چیزیں ٹھیک کر کے چلنا پڑے گا. جو اس ملک میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے گرینڈ امن جرگہ نومبر میں کروایا, اور اس گرینڈ امن جرگے میں نون, پیپلز پارٹی, اے این پی, پارلیمان سے باہر جماعتیں, فضل الرحمان کی جماعت, سب موجود تھے, اور ان سب نے متحد ہو کر اپنے 15 نکات میں یہ کہا کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے, اور فوجی آپریشن جب کیا جائے تو پھر سٹیک ہولڈرز, صوبائی حکومت, صوبے کے سیاسی عوامل, ان کو شامل کر کے کیا جائے. یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے کہ شامل کر کے کیا جائے. تو اس میں پرابلم کتنا بڑا ہے, شامل کر کے کر لیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یاسر رحمان صاحب کی طرف جاؤں گی. یاسر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یاسر صاحب جی مجھے آ رہی ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر. یاسر صاحب اس پہ جو, اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں اس کے اوپر بھی جو بات کی گئی؟ جی 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 اس پریسر کا جو حصہ تھا ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر, انڈیا, افغانستان, یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یاسر صاحب.
آواز آپ کی کٹ گئی تھی. ہاں آ رہی ہے اب آپ کو آواز میری؟ جی مجھے جی اب آ رہی ہے, پلیز آپ ریپیٹ کیجیے گا. اچھا میں دہرا دیتی ہوں. میرا سوال وہی تھا آپ سے بھی جو میں نے باقی معزز مہمانوں سے کیا تھا کہ جی جو ایکسٹرنل فیکٹرز پہ جو انہوں نے بات کی افغانستان اور انڈیا کے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یاسر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ یاسر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی یاسر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اوکے جی چلیں گڈ. اب دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہاں پہ بات کی گئی کہ افغانستان کے حوالے سے کہ اس وقت ہم بغلے بجا رہے تھے جب یہ 2021 کے اندر فال آف کابل ہوا. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ جو کمٹمنٹس انہوں نے دنیا کے ساتھ کی افغان طالبان رجیم میں, اور انہوں نے کہا کہ جو 3 چیزیں کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, ہم لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اقدامات کریں گے, اور باقی جو ہے معاملات. دنیا بھی باقی کافی ہوپ فل تھی اسی حوالے سے, جو دوست ممالک اور اسلامی ممالک ہیں وہ بھی ہوپ فل تھے کہ اپنی بات پر پورا اتریں گے. لیکن جیسے جیسے حالات جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی وفاداری کسی طور پہ بھی افغانیوں کے ساتھ نہیں ہے. ان کی وفاداری ان کے ساتھ ہے جو جنگجو بن کر ان کے ساتھ ان افواج کے خلاف لڑتے رہے ہیں پچھلے 20-21 سال کے اندر, اور اب ان کا ٹائم ہے کہ یہ ان کو پے بیک کریں. تو ریاست نے سمجھا, پاکستانی ریاست نے اس بات کو سمجھا, تھوڑا لیٹ سمجھا, اور جہاں تک بات کہ ریاستیں غلطی نہیں کرتی تو غلطی ہوتی ہے یا وقت کا تقاضا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ امریکہ کی پالیسی تھی کہ ان کو جن کو اب یہ دہشت گرد کہتے ہیں اس وقت ان کو مجاہد کہا کرتے تھے, امریکہ کی پالیسی تھی. تو الٹیمیٹلی امریکہ نے بھی اپنی پالیسی چینج کی. وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, اسٹریٹجیز بدلتی ہیں, اسٹیٹک کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ چیز میرا خیال ہے ہمیں جان لینی چاہیے. اور حالات جب بدلتے ہیں تو سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے قومی مفاد کے اندر کیا چیز ہے. تو اس وقت ہمارے قومی مفاد کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں, پاکستانیوں کے بارے میں پہلے سوچنا ہے, اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچنا ہے, اور ان پڑوسیوں کے بارے میں جو بار بار ہم سے دغا بازی کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے اور ویسے بھی غلط ہے اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے. صرف ہم نہیں کہتے, ابھی اسحاق ڈار صاحب چائنا میں ہیں, وہاں پہ جو اعلامیہ آیا ہے مجاہد بریلوی صاحب کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اور طارق متین صاحب کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اور آپ کی طرف سے بھی گزرا ہوگا. جو ATIM ہے جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے چائنا کے لیے, تو شکایت اگر صرف ہمیں ہے تو چائنا کو کیوں شکایت ہے, تاجکستان کو کیوں شکایت ہے, یہ بتائیے گا. اور باقی دنیا کو تو شکایت ہے ہی ہے ان سے. تو الٹیمیٹلی کوئی ایک ملک مجھے ایسا بتا دے انڈیا کے علاوہ جو اس وقت افغانستان سے خوش ہو. کوئی ملک افغانستان سے خوش نہیں ہے. یہ دہشت گردی کی ایک آماجگاہ بن چکا ہے, یہ فیکٹری بن چکا ہے, اور جو پروفز جو سٹیٹسٹکس آج DGISPR نے دیے, جیسے کہ ابھی مزید کچھ شامی دہشت گردوں کو جو لوگ آئے ہیں ان کو یہاں پہ ویلکم کہا گیا ہے افغانستان کے اندر, تو الٹیمیٹلی ان کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پروف ہوگا, اور کسی فورم کے اوپر وہ لے کر جائیں گے, بتائیں گے کہ یہ لوگ افغانستان میں موجود ہیں. تو ہندوستان کو بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہندوستان اپنی پراکسیز استعمال کر رہا ہے بلوچستان کے اندر, ہندوستان اپنی پراکسیز استعمال کر رہا ہے KP کے اندر. تو الٹیمیٹلی ان کے جو لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ایکسپوز کیا گیا ہے, اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, افغانستان اپنے ذرائع استعمال کرنے دے رہا ہے. بڑا کلیئر میسج ہے ان دونوں کے لیے کہ پہلے ہو سکتا تھا آپ سے بات چیت ہوتی, لیکن اب اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا, اب کوئی آپ سے بات چیت نہیں ہوگی. اسٹیٹ کا اس کے اوپر ایک موقف ہے, اور یہی شکایت ہے KPK کی حکومت سے کہ آپ کسی طور پہ بھی
اس موقف سے ہٹے نا اور آپ اپنے رویے کے اندر، بیانیے کے اندر لچک نہ لائیں، غیر لچکدار رویہ رکھیں when it comes to terrorism، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کا صوبہ اس کا شکار ہوا ہے، سب سے زیادہ آپ کو اس سے نقصان ہوا ہے، سب سے زیادہ ایکسپوزڈ آپ ہیں، تو سب سے زیادہ فورتھ فرنٹ پہ آپ کو ہونا چاہیے اور آپ کو آنا چاہیے اور ایک بیانیہ بنانا چاہیے کہ یس، کہ اس کے لیے کوئی زیرو ٹالرنس ہے، ہمارے پاس کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے مجاہد صاحب، آپ کی طرف واپس آؤں گی. سر آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی مجاہد صاحب لاسٹ ہی کوشچن ہے اب، اور وہ یہ کہ وے فارورڈ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی، مطلب خاص طور پر جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ماضی کی ناکام کوششوں کے باوجود کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر ان کا زور ہے، ہونے چاہیے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تو آج آپ نے پوری دیکھ لی. تو اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس کے بیچ میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو خارجہ پالیسیاں خواہشوں پہ نہیں بنتی، جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو ان کو علم نہیں کہ جو کابل کے لیے چابہار کا راستہ کھل گیا ہے، آپ نے اگر یہ توخم کا راستہ بند کیا ہے، ان کی تجارت ہو رہی ہے. ان کو علم نہیں کہ ماسکو نے جو ہے وہ آپ کا سفارتخانہ کھول دیا ہے. ان کو علم نہیں کہ کیا امریکن اتنے بیوقوف تھے جو انہوں نے $7.2 بلین کا اسلحہ یہاں چھوڑا. پھر کہا نا آپ کے ڈی ایس پی آر نے $7.2 ارب کا اسلحہ اگر امریکنوں نے چھوڑا ہے تو امریکن جو بیوقوف نہیں ہے، اسی لیے چھوڑا کہ اس خطے میں جو ہے کشیدگی ہے. ورنہ تو افغانستان کے بعد جتنے بھی ہتھیار تھے وہ تو سی آئی اے نے دیے تھے، تو ہم لوگوں کے لیے جو تھے یہ جو پاکستان کے راستے گئے ہوئے تھے. تو یہ باتیں پیش نظر رکھی جائیں. آج تو امریکہ چھوڑ کے چلا گیا، آج کوئی تو امریکی تو نہیں مارا گیا، ورنہ یہ جو افغان جنگ ہوئی تھی امریکہ کی اس میں 4,500 امریکن مارے گئے تھے. 40,000 ویتنام میں امریکی مارے گئے تھے. اب تو امریکی نہیں مرتا. آج بڑے فخر سے ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو ایک بھی فوجی نہیں مرا. شہادتیں ہماری یہاں ہو رہی ہیں نا 12 سیکورٹی فورسز کی اور شہریوں کی. امریکہ کا تو کچھ نہیں بول گیا جو پنجابی افغانی طالبان کو کہاں گئی جہادی تنظی میں یہی فضل الرحمان نعرے لگاتے نہیں تھے، پاکستان پاکستان افغانستان افغانستان کے آپ نے نہیں سنے تھے ان کے نعرے یہاں سے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جوش و جذبات میں خواہشوں پر پالیسی مت بنائیں. ہندوستان کی گود میں کابل کو نہ ڈالیں، کیونکہ یہ فورس ڈورن لائن ہے، یہ ایک ایسی لائن ہے یہاں سے آپ نہیں بند کر سکتے. وزیری ہوں، آفریدی ہوں، محمد ہو، یہ سب جو ہے یہ ٹرائبل ان کے ہسٹوریکل لسٹیں ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے نہ یہ لڑیں گے. اسی طرح ایران اور بلوچستان میں کوئی ایسی صورتحال ہے. معذرت کے ساتھ یہ جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں، 2021 تک تو آپ افغان طالبان پہ جشن منا رہے تھے، 3 سال پہلے تک 4 سال پہلے تھے، یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ یہ جو آپ ہندوستان فائدہ اٹھائے گا کیونکہ ہندوستان کی شکست ہوئی مئی میں، اس نے سوچا کہ آپ کابل کو آگے کر دو کیونکہ ان کے پاس تو کھانے کو پینے کو پیسہ نہیں ہے، یہ تو مسائل کا شکار ہے. ہم جو سپورٹ کرتے تھے اور جیسا کہ ہم نے کی تھی، ہمیں ان سے مذاکرات تعلقات کے راستے کھلے رکھنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے پشاور میں بیٹھی پی ٹی آئی حکومت کو استعمال کرنا پڑے گا، انہیں آگے لانا پڑے گا. اور جیسا کہ اب ذکر کر رہے تھے وہی جرگا جو بیٹھا تھا تو سب بیٹھے تھے نا، تمام پارٹیوں نے کہا کہ نہیں جی فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پشاور سٹی کے عوام اس آپریشن کی آپریشن کے ساتھ نہیں دیں گے، دل سے نہیں دیں گے. بیچارے یہ ہمارے پولیس والے سیکورٹی فورس کے لوگ مارے جاتے رہیں گے بیٹا. رائٹ سر. اوکے طارق متین صاحب آپ سے بھی سیم سوال ہے، وے فارورڈ کیسے دیکھتے ہیں ایسی سچویشن میں؟ سر دیکھیے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب انڈیا کو جواب دیا ہے، آئندہ کچھ ہوگا جواب دینا ہوگا. افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، روکنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں جتنے عناصر ریاست کی ریڈ کے لیے چیلنج بنتے ہیں ان تمام عناصر کا قلع قبا ہونا چاہیے. لیکن وہاں ایک حکومت ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ صوبائی اسمبلی کے ووٹوں میں پرسنٹیج کے اعتبار سے مضبوط حکومت آئی ہے. تو اس حکومت کو آن بورڈ لے کر یہ کام کرنا ہے. کیا اس حکومت نے بالکل انکار کر دیا ہے؟ تو نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آن بورڈ لیں اور پالیسی میں ہمیں شامل کریں. بند دروازوں کی اچھا جی
ٹھیک ہے، بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے، اور وے فارورڈ کا یہی ہے کہ جی سب یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جہاں ایک پیج پر ہونا چاہیے وہیں پہ جو ہے سب کو مل کے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ یک طرفہ فیصلے نہیں ہو سکتے، اس سے بہت سارے جو ہیں وہ پرابلمز جنم لے رہی ہیں، اور بار بار یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ماضی کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک طرف یہ بھی بات سامنے آئی کہ جی پالیسیز اسٹیٹک نہیں رہتی، حالات سچویشن جب چینج ہوتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں پالیسیز بھی چینج ہوتی ہیں، حالات کے پیش نظر پالیسیز کو بھی ڈفرینٹلی کیٹر اور ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے جس کے اوپر بات ہوئی آج کے پروگرام میں۔ کوشش کی گئی کہ جی ملک کے جتنے بھی سینئر نامور جو صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ اپنا تجزیہ پیش کر سکے جی آج کے اس پہ، اور وہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی۔ یقینی طور پہ آپ کو اس سے سمجھ آیا ہوگا کہ آخرکار وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے، ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی، اور حالات جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی کیسے ہیں۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے بھی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔